बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। मसलहत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। इमरान खान का दबंग ऐलान, नो डील, किसी किस्म की कोई मुफाहमत नहीं होगी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस वक्त तक जब तमाम तर चीज़ों को रिवर्स ना कर दिया जाए। रात गए कप्तान का, इमरान खान का इंतहाई अहम तरीन और बड़ा ऐलान एक ऐसे दिन के जब मुल्क सदारती इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है। शहरे इक़्तिदार में थरथली मच गई। तफसीलात रखने जा रहे हैं आपके सामने। कप्तान के इस बयान के बाद अब सियासी माहौल किस तरह से आगे को बढ़ेगा और इस वक्त कप्तान के पास किस किस्म के पॉलिटिकल सियासी कार्ड्स बाकी हैं। आइंदा आने वाले दिनों में सदारती इलेक्शन के बाद क्या होने जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का यह ख्याल है कि अपनी मर्जी का वज़ीर-ए-आज़म चुनतखब कर लेने के बाद, अपनी मर्जी का सदर चुनतखब कर लेने के बाद, यानी शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के चुनतखब कर लिए जाने के बाद, सेनेट के इलेक्शन के अंदर अपनी डमियां बिठा देने के बाद मामलात इस्टेब्लिशमेंट लेकर जाना चाहती है। दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सियत और उसके बाद अपनी मर्जी की कानून साजी इन कठपुतलियों से। लेकिन क्या ये बात इतनी ही आसान होगी? क्या ये मामला इतना ही आसान होगा एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान की इस नाजायज़ जाली हुकूमत के ऊपर सवालात उठा रहा है, और एक ऐसी हुकूमत के जिसका किसी किस्म का वोट लेकर जो है वो मार्ज़े वजूद में आना किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं, बल्कि जाली फार्म 47 की पैदावार इस जमात को करार दिया जा रहा है। ऐसे मौके के ऊपर यह सवाल भी उठता है कि इमरान खान ने ये जो डील ना करने का ऐलान किया है, आखिरकार इमरान खान के पास अब कौन से ऐसे कार्ड्स मौजूद हैं कि जिनका इस्तेमाल करके वो आइन और कानून के तहत पाकिस्तानी अवाम को उनका हक दिलाएंगे। मामले को आगे ले जाने से पहले जिक्र हो जाए जनाब आसिफ जरदारी बेमुकाबला महमूद खान अचकजई और मुल्क के 14वें सदर का आज इंतखाब होने जा रहा है जनाब। और चारों सूबाई असम्बलियां, सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान मुल्क के नए सदर का चुनाव किया करते हैं, और ऑलरेडी इन तमाम तर मामलात के अंदर हो चुकी धांधली। एक तो कौमी असम्बली के अंदर जो अक्सियत दिलवाई गई है इस नाम नहाद जो है वो जमहूरी सियासी जमातों को, जिनका जमहूरियत के साथ किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं, वो मुकम्मल तौर पर जाली है। इनकी तमाम तर नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें मिलाकर इनकी कुल तादाद तकरीबन 75 के करीब बनती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तों की तादाद फार्म 45 के तहत बराह रास्त 180 और मखसूस नशिस्तें भी अगर उसके अंदर शामिल कर ली जाएँ तो ये तादाद 230-235 तक जा पहुंचती है। लेकिन तमाम तर नशिस्तें गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर पीडीएम 2 की इन जमातों के हवाले कर दी गई, और बाकायदा तौर पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था, सिंध हाई कोर्ट का फैसला था, लाहौर में कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुस्ती भी थी, और कुछ उस दरख्वास्त को उस तरह से नहीं लगाया गया, ताकि इस दरख्वास्त को लेट भी कर दिया गया ताकि हलफ बर्दारी की तकरीब वहाँ पर हो जाए। और कौमी असम्बली के अंदर तो खैर सरीहन आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की गई, ये कहकर के पेशावर हाई कोर्ट से जो फैसला आया खसूसी नशिस्तों के अरकान के हलफ न लेने के हवाले से, उसका दायरा कार महदूद है पेशावर तक। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है जनाब। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगी जनाब ये पोलिंग, और उसके बाद फिर अगले 3 से 4 घंटों के अंदर जनाब आ जाएंगे नताइज। और इन नताइज के बाद मुमकिना तौर पर नजर यही आ रहा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ के बाद आसिफ जरदारी को सदर चुनतखब करने में बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि कामयाब हो जाएगी। आज सदर ममलकत, साबिक सदर ममलकत जिन्हें आप कहना चाहिए, डॉक्टर आरिफ अलवी को इलवदाई गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश कर दिया गया। और आरिफ अलवी का ये जो टेन्योर है इसके ऊपर इस वक्त पीडीएम 2 की जो जमातें हैं वो सवालिया निशान सवालिया निशान उठाती हुई नजर आती हैं, और कहती हैं जनाब के बड़ी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होती रही। शर्म आनी चाहिए इन तमाम लोगों को, क्योंकि आरिफ अलवी साहब से जहां तक हो सका वो इन तमाम तर मामलात को साथ लेकर चलाने की कोशिश करते रहे। हालांकि जितने गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम पीडीएम 2 और निगरान सेटअप के साथ साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की जानिब से इलेक्शन ना कराकर इस दौरान उठाए गए, वो बड़ा ही वाज़ेह है, बड़ा ही सामने है। आरिफ अलवी साहब खैर आइन और कानून के तहत अपना जो किरदार अदा कर सकते थे उन्होंने वो किरदार अदा करने की कोशिश की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनसे उस तरह से मुतमईन नज़र नहीं आती, और बहरहाल पीडीएम
2 کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر، وہ تو مسلسل ان کے اوپر جھوٹے اور اس قسم کے الزامات جو ہیں وہ لگاتی رہی ہیں۔ لیکن اس تناظر کے اندر سب سے بڑا اعلان قرار دیا جا رہا ہے قومی اسمبلی کے سابق سپیکر عمران خان کے اہم ترین کھلاڑی اسد کیسر، جن کا ڈیفینیٹلی کپتان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ، پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان، ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہے۔ الیکشن کے بعد ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں۔ عمران خان کا پیغام بھی یہی ہے۔ اسد کیسر نے جو بات کی ہے آج کے دن جب ملک ایک نئے صدر کا انتخاب کرنے جا رہا ہے، یہ بات بڑی امپارٹنٹ ہے۔ انہوں نے کیا بات کی؟ کیونکہ خبریں آ رہی تھیں کہ نگران وزیر اعلیٰ موصوف محسن نقوی، جن کو پی سی بی کا چیئرمین بنا دیا گیا، ڈھونڈ ڈھانڈ کر، آپ کو یاد ہے کہ اس وقت پھر ان کی کچھ تصویریں بھی جو ہیں وہ سامنے آئی تھیں موجودہ آرمی چیف کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا تھا کہ آخرکار ان کی پرچی کہاں سے ہے، کہاں سے یہ سلسلہ ان کا چلا، اور جس طرح سے کئی ہفتوں، کئی مہینوں تک انہوں نے پنجاب کے صوبے کے اندر غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر وزارت اعلیٰ کی، اس سے چیزیں بڑی واضح ہیں کہ ڈیفینیٹلی ان کا قلعہ، وہ کہتے ہیں نا کہ زیاد نے ایک دفعہ جو ہے وہ لفظ استعمال کیا تھا کہ نواز شریف کا جو قلعہ ہے وہ مضبوط ہے، اسی طرح ان کا قلعہ جناب مضبوط تھا، کیونکہ نواز شریف کے پیچھے جنرل ضیاء تھے اور ان کے پیچھے جو تھے وہ آپ کو پتہ ہے، اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ تو جناب محسن نقوی صاحب نے کیا ایسی خدمات ان کے لیے سر انجام دیں کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ محسن نقوی کو سینیٹر بنایا جائے گا اور پھر محسن نقوی کو جو ہے وہ وزیر داخلہ بنایا جائے گا۔ اسد کیسر نے واضح کیا، انہوں نے کہا کہ حکومت اگر محسن نقوی کو وزیر داخلہ بناتی ہے تو ہم سے مفاہمت بھول جائیں۔ میں رپیٹ کر رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے کہا کہ اگر حکومت سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو وزیر داخلہ بناتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف سے مفاہمت بھول جائیں۔ انہوں نے کہا جناب ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں استحکام ہو تاکہ معیشت بہتر ہو، ابھی الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہے، پہلے دوسرے قسم کی چوری ہوتی تھی، اب ووٹ چور بھی آگے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ قانونی آپشن چھوڑ کر سڑکوں پر آ جائیں، اگر مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا تو سڑکوں پر آئیں گے، ضرور آئیں گے، اگر ہماری بات نہیں سنی جاتی تو بھرپور طریقے سے سڑکوں پر آئیں گے اور اپنے حق کے لیے لڑیں گے۔ اب یہ معاملہ بڑا امپارٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اتوار کے دن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو، پاکستانی عوام کو یہ کہہ چکے کہ وہ پرامن احتجاج کے لیے سڑکوں کے اوپر آئیں۔ جو پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہوئی، جو پاکستانی عوام کا مینڈیٹ، جو پاکستانی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو دیا تھا، جو کہ اب پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ نہیں بلکہ ایک نیشنل مینڈیٹ بن چکا ہے، اور اس نیشنل مینڈیٹ کو سائیڈ پر رکھ کر چوروں کے حوالے یہ حکومت کرنا آئین اور قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ یہ بات تاریخ کے اندر لکھی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ اس تاریخ کو بدل سکیں۔ سب کو پتہ ہے، پاکستانی عدلیہ کو، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستانی بیوروکریسی کو، پاکستانی میڈیا کو، پاکستان کے عوام کو، دنیا بھر کو کہ یہ الیکشن کس نے جیتے، تمام کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ 180 نشستیں پاکستان تحریک انصاف ان الیکشن کے اندر قومی اسمبلی کی جیت چکی تھی۔ اس کے بعد پھر رات 12 بجے سے لے کے اگلے 1.5 دن تک یہ تمام تر نتائج فارم 45 بدلے گئے، فارم 47 مرضی کے جاری کیے گئے، اور ان نتائج کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو، میں نے پہلے دن بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب نتائج آ رہے تھے 8 فروری کی رات، کہ کہہ دیا گیا ہے انہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو 100 سے نیچے روک کے رکھنا ہے، اور پھر انہوں نے اسی طرح سے یہی کام کیا۔ 90 کے آس پاس پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی تعداد جیتنے والی کو روک کے رکھا، اور اوپر کی تقریباً جو 90 کے قریب جو نشستیں تھیں وہ تمام کی تمام پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین کے اندر ریوڑیوں کی طرح بانٹ دی گئیں، اور سب سے بڑا پورشن اس کا مسلم لیگ نواز کو، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کو، اس کے بعد پھر ایم کے ایم کو، اور اسی طرح سے دیگر جگہ کے اوپر بھی چھوٹی موٹی سیاسی جماعتوں کے اندر تقسیم کیا گیا، یہاں تک کہ کے پی کے اندر بھی جو پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ تھا وہ نور عالم خان جیسے اور دیگر لوگوں میں تقسیم کیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف صرف مرکز کی بات کرتی رہی، پنجاب میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر اس طرح سے آواز نہیں اٹھا سکے۔ سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر جو ظلم ہوا پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ، اس کو نظروں سے اوجھل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پیپلز پارٹی نے جو کچھ کیا سندھ اور بلوچستان کے اندر، نون لیگ نے جو کچھ بلوچستان کے اندر کیا، جے یو آئی کو جس طرح سے حصہ دیا گیا، وہ سارا آپ کے سامنے ہے، اور یہ تمام تر وہ نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف نے جیتی تھیں وہ اس کے سیاسی مخالفین کی جھولی میں ریوڑیوں کی طرح جو ہے وہ بانٹ دی گئیں۔ اسد کیسر نے کہا کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ قانونی آپشن چھوڑ کر ہم سڑکوں پر آ جائیں، اگر مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا تو سڑکوں پر آئیں گے، اگر ہماری بات نہیں سنی جاتی تو بھرپور طریقے سے سڑکوں پر آئیں گے اور اپنے حق کے لیے لڑیں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ عوام کے ووٹ کے حق کو تسلیم کیا جائے، ووٹ کو عزت دی جائے، ہم سب سے پہلے قانونی جدوجہد کریں گے، ابھی ہم قانونی جدوجہد کر رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، تھوڑا احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اگر قانونی آپشن ہمیں نہیں دیے گئے، ہمارے نہیں مانے گے، قانونی آپشن ہم سے چھینے گے، ہماری بات نہیں مانی گئی، ہماری بات نہیں سنی گئی، تو پھر ہم آئیں گے سڑکوں پر، احتجاج کریں گے، بھرپور طریقے سے آئیں گے اور بھرپور احتجاج کریں گے۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ اگر حکومت سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو وزیر داخلہ بناتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف سے مفاہمت بھول جائے۔ میں رپیٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اگر حکومت سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو وزیر داخلہ بناتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف سے مفاہمت بھول جائیں۔ پی ٹی آئی کی کسی سے کوئی بیک ڈور بات چیت نہیں چل رہی، اگر اداروں نے ہماری تسلی نہیں کروائی تو بھرپور احتجاج کریں گے، اگر اداروں نے ہماری تسلی نہیں کروائی تو بھرپور احتجاج کریں گے۔ خبریں کیونکہ آ رہی ہیں کہ سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے موجودہ چیئرمین محسن نقوی سینٹ کا الیکشن انہیں لڑایا جا رہا ہے اور ذرائع کے مطابق ان کو مشیر داخلہ وزیر داخلہ بنائے جانے کا امکان ہے۔ اس لیے واضح کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر بھول جائیں کہ آپ ہم سے مفاہمت کر سکتے ہیں۔ فیصل ووڈا غیر سرکاری ترجمان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے، خود ساختہ ترجمان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے، موصوف فرماتے ہیں نہ تو کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل، 9 مئی کے حوالے سے مزید سختی ہونے جا رہی ہے۔ ارے بھائی آپ کیا سختی کریں گے فیصل ووڈا صاحب؟ سختی تو عمران خان کے، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ، پاکستان کے کپتان عمران خان کے موقف میں آئی ہے، اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ مسلسل عمران خان کے منت ترلے، مسلسل کوششیں، الیکشن سے پہلے بھی، الیکشن کے بعد بھی، پچھلی اسٹیبلشمنٹ بھی، موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی، کچھ درمیانی لوگ بھی، انٹرنیشنل کچھ شخصیات بھی، عمران خان کے کرکٹ کے دوست، کرکٹ سے ہٹ کے کچھ بیرون ملک دوست، تمام کے ذریعے اس قسم کی پیغام رسانیاں بھجوائی گئیں، کوششیں کی گئیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو ڈیل کے اوپر مجبور کیا جائے، لیکن کپتان کا پیغام وہی ہے آپ کے لیے جو پہلے تھا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ڈیل بھی کرنے سے انکار کپتان کا، جس کے بعد ایک بار پھر اس قسم کی خبریں تواتر کے ساتھ، ایک تو کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کے اندر یہ بات کی گئی کہ جناب 9 مئی کے کردار، اس سے پہلے شہباز شریف نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے یہ تقریر کی، اس کا ذکر کیا تاکہ اس کی بیس پر کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ بھی آ سکے سامنے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جناب خبریں بھی میڈیا کے اندر اس قسم کی جان بوجھ کر لگوائی گئیں، چلائی گئیں۔ انصار عباسی جیسے خود ساختہ ترجمانوں نے کالم بھی لکھے اور کہا بھی کہ جناب 9 مئی کے حوالے سے کوئی قانون سازی کی جا رہی ہے 2 تہائی اکثریت کے ساتھ، اور اب فیصل ووڈا نے بھی وہ بات واضح کر دی کہ سخت احتساب ہوگا اور اس کے لیے کوئی ترمیم بھی کرنا پڑی تو کریں گے اور مزید سختی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ دوسری جانب انہوں نے ایک اور اشارہ کیا کہ حکومت چل نہیں پائے گی، 2 سال مشکل ہیں، لیکن اگر سسٹم کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی تو شاید یہ نظام چل پائے، اور یہ اعلان ان کے کرنے کے کچھ مقاصد ہیں، جہاں وہ کہتے ہیں نا کہ وکٹ کے دونوں طرف جو ہے وہ کھیلنا، ایک طرف تو عمران خان کو یہ پیغام دینا کہ جناب آپ کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی، اور دوسری طرف یہ پیغام بھی دینا کہ آپ تھوڑا صبر کریں، یہ حکومت چلی جائے گی، پھر اس کے بعد شاید آپ واپس آ جائیں۔ مقصد کیا ہے ان تمام تر چیزوں کا؟ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور پاکستانی عوام کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ اس دوران سینٹ کے الیکشن ہو جائیں، صدارتی الیکشن ہو جائیں، اور پھر اپنی مرضی کی جو کہتے ہیں نا اپنی مرضی کی قانون سازی 2 تہائی اکثریت کے ساتھ کرائی جائے۔ اسی دوران کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر دباؤ بڑھانے کی کوششیں، الیکشن کمیشن میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی نااہلی کے لیے درخواست دائر کر دی گئی۔ جمعیت علماء اسلام کے امیدوار کفیل نظامی نے پی کے 113 کے حوالے سے یہ درخواست دائر کی اور کہا کہ جناب علی امین گنڈا پور نے کاغذات نامزدگی میں اپنی جائیداد کے متعلق غلط بیانی کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے، جب اس کے بعد معاملہ الیکشن کمیشن میں گیا، منظوری کے وقت ٹریبونل کے اندر گیا، عدالتوں کے اندر گیا، تو اس وقت کیا وہ تمام لوگ سو رہے تھے؟ کیونکہ انہیں اس وقت اس بات کا اندازہ تھا کہ شاید علی امین گنڈا پور نہ آئے، شاید پاکستان تحریک انصاف نہ جیت پائے، لیکن پاکستان تحریک انصاف جیت گئی۔ علی امین گنڈا پور کو وزیر اعظم کے لیے ان کو وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے نامزد بھی کیا گیا، پھر وہ کے پی وزیر اعلیٰ بن بھی گئے، اور اب اس کے بعد کیونکہ اندازہ ہو گیا، کیونکہ انہوں نے بڑا کھل ڈل کر یہ بات کی کہ 9 مئی کے حوالے سے پالیسی کیا، انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ تمام بیوروکریسی کے پی کے کی جنہوں نے جعلی کیسز پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور عام عوام کے اوپر درج کرائے ہیں، وہ 1 ہفتے کے اندر واپس لے لیں، ورنہ ان کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر خفیہ ہاتھوں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر جے یو آئی کے امیدوار ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے درخواست کر دی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ علی امین گنڈا پور کو 62(1)(f) کے تحت نااہل کیا جائے۔ ابھی تو جناب اور بھی بے شمار چیزیں آنی ہیں، ابھی آپ گھبرائیں نہیں جناب،
جو ہے ابھی کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ واضح کریں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ کے پی کے اندر ملا وہی مینڈیٹ مرکز میں، پنجاب میں، دیگر صوبوں کے اندر بھی ملا، وہاں پر تسلیم نہیں کیا گیا، کہ کے پی میں تسلیم کیا گیا وقتی طور پر، لیکن آگے چل کر اس حکومت کو بھی گرانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن کیا ایسا پاکستانی عوام کرنے دیں گے؟ لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف پچھلے قدم پر رہے گی یا فرنٹ فٹ پر کھیلے گی؟ عمران خان کا آئندہ سیاسی کارڈ انتہائی اہم ترین کیوں ہے؟ یہ صدارتی الیکشن، جعلی الیکشن ہونے کے بعد، جس میں آصف زرداری کو جتوانے کا پلان ہے، اس کے بعد عمران خان کا اگلا پولیٹیکل کارڈ کیا ہوگا؟ یہ معاملہ انتہائی اہم ہے اور اگلے چند دن پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔